अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आपने देखा आज मैं और सेठी साहब प्रोग्राम के शुरू से ही मुस्कुरा रहे हैं और यकीनी तौर पर हमारे पास एक वजह भी है। पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और वाइट वॉश किया है अगेंस्ट इंग्लैंड। और एक जो दिलचस्प बात थी कि जब ये जो मैच था ये अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा था, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कि जो ब्रिटिश मीडिया है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं, वो ऑनलाइन क्या लिख रहे थे इसके बारे में। सो दे कुडंट रेजिस्ट प्रेजिंग पाकिस्तान परफॉर्मेंस। और उसको कुछ हमने आपके लिए क्लिप्स भी बनाए, वो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो उन्होंने लिखा। और अपेरेंटली बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरी टीम की तारीफ करना, और खास तौर पे इन हालात में। बहरहाल नाज़रीन, आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत से लोगों ने तारीफ की, लेकिन इस जीत से सबक क्या हासिल किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे सेठी साहब से। 20वीं तरमीम का मामला है, अभी तक अटका हुआ है, क्यों नहीं बढ़ा आगे, और अंडरलाइंग रीजंस क्या है। और उसके बाद नाज़रीन, आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़े ही धड़ल्ले से एक दफा फिर तनकीद का निशाना बनाया ISI को, खुफिया एजेंसीज को, और एक पैगाम भी दिया आर्मी चीफ को। चौधरी साहब ने ये बात दोबारा क्यों कही, क्यों जरूरत महसूस करते हैं बार बार वो ये तमाम बातें करने की। और एक और बड़ी ही दिलचस्प बात उन्होंने की, मैं सेठी साहब से उसका कॉनोटेशन भी पूछूंगा और ये भी पूछूंगा क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो सेठी साहब, सबसे पहले क्रिकेट कंग्रेचुलेशंस। जबरदस्त यार, मैंने बैट नहीं लगाई तीसरे मैच पे। लगा लेते तो किसी ने कोई आया ही नहीं। मैं तो कहता रहा आओ आओ। अच्छा, कबूतर मतलब को बैठा ही कोई नहीं। अच्छा, बैठा ही कोई नहीं। खास तौर पे जब 99 पे आउट हो गए ना पहली इनिंग, तो लोगों ने कहा होगा भाई लोग बड़े घबराए हुए, लुटिया डूब गई। लेकिन नहीं, मैं तो तैयार था। आई वाज ऑलवेज बैटिंग ऑन पाकिस्तान। हमेशा कहता हूं कि जीते। अरे सेठी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी डायमेंशन है। ऑब्वियसली बहुत से हर बंदा प्रेस कर रहा है और होनी भी चाहिए। इसमें बहुत से जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है हमारे जो ऑब्वियसली जो पेस बॉलर्स हैं, मोहम्मद आमिर नहीं थे, मोहम्मद आसिफ नहीं थे, शोएब अख्तर नहीं थे। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली एक अटैक को, आपका बड़ा बॉलिंग अटैक को बड़ा स्ट्रेंथन करते हैं। ये लोग नहीं थे। अफरीदी ऑब्वियसली शायद अफरीदी और उनका है, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस जीत से क्या सबक क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी बड़ा गुगली करा रहे हो तुम। यार, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, देखिए 2-3 मॉरल्स निकल सकते हैं। तो यहां भी आपने 2-3 निकाल नहीं, वो एक तो ये ना जी कि वो टीम स्पिरिट थी, मगर ये तो एक्सप्लेनेशन है ना भाई। ये तो हमें पता है कि ये हुआ है, टीम स्पिरिट थी तो जीते हैं ना। टीम स्पिरिट ना होती तो ना जीते। अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, तो ये कहना कि जी बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस थे और टीम स्पिरिट थी, इससे बात आगे नहीं बढ़ती ना। ये तो हमें पता है कि ये हुआ है। मैं समझता हूं, और ये मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा हूं, और अब सबूत प्रूफ मिल गया मुझे कि डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर, इवन एप्लीकेशन, सबके ऊपर एक ही कानून, ये बहुत टीम स्पिरिट, जिसको पुराने जमाने में रोमन्स ने ये इजाद किया था, ये स्पोर्ट का, तो उसमें ये होता था कि टीम स्पिरिट होती थी, और फ्रांसीसियों ने उसको बनाया एस्प्री द कोर, मतलब द स्पिरिट ऑफ द इकट्ठा कोर, जैसे कोर कमांडर्स। अच्छा खतरनाक मिसाल। वो लफ्ज वही है, CORPS, एस्प्री द कोर। तो टीम स्पिरिट ये जिताती है। टीम में स्पिरिट ना हो, यकजहती नहीं होती। आप अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी डाल दें, आप नहीं जीत सकते मैचेस जो कि गेम टीम के ऊपर होते हैं। तो अर्ज यह है कि ये पहली दफा हमने देखा कि हमारा दिल नहीं था कि हम अपने सीनियर ब्रिलियंट स्टार्स को पनिश करें। हालांकि उन्होंने एक जुर्म किया था, मुल्क को लेट डाउन किया, एक चीटिंग की और पकड़े गए। वही चीटिंग करके बच जाओ तो शायद बचाव हो जाए, पकड़े गए ऊपर कॉट पैंट्स डाउन। और हमारे यहाँ बहुत से तज्जियाकार थे, क्रिकेट कमेंटेटर्स, जो कहते थे बड़ा जुल्म हुआ, हमारे नौजवान राइजिंग स्टार्स थे उनको कट डाउन कर दिया गया एक साजिश के तहत। गलत। उसका जो नतीजा निकला है वो कितना जबरदस्त नतीजा निकला है कि किसी और ने आपकी टीम के ऊपर डिसिप्लिन इंपोज किया है, आपने खुद नहीं किया। आपका बोर्ड उस वक्त भी रेजिस्ट कर रहा था, डिफेंड कर रहा था आपके प्लेयर्स को, और मगर एक बैरूनी कोर्ट ने और अदालत ने इनको सजा दी। ये टीम से महरूम, ये टीम इनसे महरूम हो गई, ये अलग हो गए। एक वैक्यूम बना, उसके अंदर एक तो पैगाम चला गया सबको कि ये अब चीज चलेगी, अब इंसान बनना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हो जाता है, हमारे नहीं करते दूसरे कर देते हैं।
اور دوسرا یہ کہ راستے کھلے. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, ہمیں فکر ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹیلنٹ اتنا ہے کہ آپ راستے کھولیں, ایک سے ایک بہتر لڑکا موقع دیں آپ ان کو, وہ آئیں گے. اور وہی ہوا کہ یہ تین زبردست پلیئرز, فاسٹ بولرز نکل گئے, اور آپ کو جتایا کس نے؟ بولرز نے جتایا, جس میں عمر گل کا اپنا رول ہے, فاسٹ بولر بالکل ہے, اور ادھر اسپنرز کا اپنا رول ہے, سعید اجمل کا ہے, عبد الرحمان کا ہے. تو میں اور جو نئے بیٹسمین آئے ہیں, تو عرض یہ ہے کہ ہمیشہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بہت بریلینٹ کھلاڑی ہے, وہ اگر وہ قانون توڑتا ہے, ڈسپلن کو توڑتا ہے, لڑائیاں کرتا ہے, تو فوری طور پہ لا کو اپلائی کرنا چاہیے, ان کو فارغ کر دینا چاہیے یا ان کو ریپ کرنا چاہیے. اور اگر آپ جونیئر پلیئرز کو کر سکتے ہیں تو سینئر پلیئرز کو بھی کرنا چاہیے. انگلینڈ کی ٹیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور آسٹریلیا کی ٹیم کے بارے میں اتنا نہیں کہا جاتا, مگر جتنا انگلینڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, کیونکہ کرکٹ وہیں سے شروع ہوئی, کہ انگلینڈ ٹیم کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے, اور انڈیویجول ٹیلنٹ جو ہے اس کو بعد میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ واحد ملک ہے انگلینڈ جہاں انہوں نے ایسے ایسے کپتان کھلائے ہیں جن کو, جو کہ ایکچولی ٹیم میں سلیکٹ ہو ہی نہیں سکتے کرکٹ ٹیلنٹ کے اوپر. مائک بریڈلی واز ون آف دا موسٹ سکسیسفل انگلش کیپٹنس آف آل ٹائم. اینڈ مائک بریڈلی اٹ واز این اوپننگ بیٹسمین, مگر کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ہی واز اے بریلینٹ کیپٹن, اسٹریٹجی, ڈسپلن, لیڈرشپ, اس لیے اس کو رکھتے تھے. اینڈ اسی طریقے کے ساتھ انگلش کیپٹنس ہیو آلویز بین brilliant disciplinarians and leaders and players at second level. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اگر یہ ڈسپلن اور ٹیم اسپرٹ ایک قانون ایپلیکیشن کے تحت ہو جائے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا والوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, انہوں نے قانون کو بینڈ کر دیا ہے تندولکر کے لیے. وہ ایک سینچری کے لیے, ہاں جی, کہ اس کی 100 پوری ہو جائیں, اس کو کھلاتے جا رہے ہیں. حالانکہ دا مین از پاسٹ ہز پرائم, اس کو خود ہی چاہیے تھا ریٹائر ہو جانا, مگر وہ ایک سینچری کیونکہ ایلوسیو ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو چلاؤ. مگر دیٹ از ناٹ دا وے. انگلینڈ میں یہ ہوتا تو کبھی نہ کرتے. تو یہ سب کانٹیننٹل اور ساؤتھ ایشین ٹریٹ ہے, ہم ایموشنل جذباتی لوگ ہیں, اور ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی اہم بن جاتی ہیں. مگر نہیں, یہ ٹیم نے آپ کو پروو کیا ہے کہ یہ ٹیم کلک کی ہے, بیکاز ان کو پتا تھا کہ وی ہیو ٹو ون ایز اے ٹیم, اور لا از ناؤ بینگ اپلائیڈ اکراس دا بورڈ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے ہمارے چیئرمین صاحب کو اور ہمارے میڈیا کو, وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی بھی بریلینٹ پلیئر ہو, اگر وہ قانون کے خلاف جاتا ہے یا ڈسپلن توڑتا ہے یا کوئی ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, جیسے ہمارے یہ شعیب اختر صاحب تو ہر دوسرے دن ٹینٹرم تھرو کرتے تھے نا, اور پھر ان کے لیے ایک لابی کھڑی ہو جاتی تھی, اتنا بریلینٹ ہے, کوئی بات نہیں, آنے دیں. نہیں, ٹینٹرم تھرو کیا, گڑبڑ کی, آؤٹ. اس کو ایک ریپ کریں, ایک 2 دن کے لیے, 2 میچز کے لیے سینکشن, تاکہ اس کو سبق سیکھے کہ ہی از ناٹ ابو دا لا. وہ پیغام سب کو جاتا ہے. آئی تھنک دیر از ٹیلنٹ ان دس کنٹری, وی شوڈ الاؤ دا ٹیلنٹ ٹو کم اپ, اینڈ وی شوڈ اپلائی دا لا ود اے فرم ہینڈ. سری صاحب, بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ کو بھی. ناظرین, ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کنگریچولیشنز ٹو ٹیم پاکستان, اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی بہت مبارکباد. آگے جو بات ہم کرنے والے ہیں وہ ہے معافی ناموں کے حوالے سے. سب نے کہا, اب کچھ دن پہلے میمو کا معاملہ چل رہا تھا, تو اس میں ایک بیان دیا وزیر اعظم صاحب نے, تو شہباز شریف صاحب نے کہا فوراً معافی مانگے. اب چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا, تو رحمان ملک صاحب نے کہا آپ بھی معافی مانگے. تو ایک رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں یہ آپ دیکھیں, اس کے بعد سیٹھی صاحب سے بات کرتے ہیں. لیجئے, چودھری نثار پھر برس پڑے, کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کو لگام ڈالی جائے. ساتھ لگے ہاتھ آرمی چیف کو بھی مشورہ دے ڈالا کہ پاک آرمی کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے. یہ کوئی مافیا نہیں ہے, پاکستان کی فوج ہے. ان کے اس بیان پر پیپلز پارٹی کے رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں کہ چودھری صاحب کو معافی مانگنی چاہیے. دیکھا جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے کو معافی مانگنے کے مطالبے نئے نہیں ہیں. ابھی ہی کی بات ہے جب جناب وزیر اعظم نے میمو معاملے پر آرمی چیف اور ISI کے جنرل پاشا کے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے جوابات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا, تو جناب شہباز شریف بھی ملک صاحب کی طرح طیش میں آ گئے اور ایک عدد مطالبہ معافی جڑ دیا. سوال یہ ہے کہ یہ معافی کے مطالبات کے تبادلے آخر ہوتے کیوں ہیں؟ اور سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیوں کو جب فوج کی حمایت درکار ہوتی ہے تو اس کے دفاع میں خوب زور و شور سے باتیں کی جاتی ہیں.
اور جب فوج یا اس کے کسی ذیلی ادارے سے انبن ہو جائے تو گرمی کھا کر بیانات کیوں جڑے جاتے ہیں؟ اور آخر میں سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو اپنے ان بیانات سے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششوں پر بھی معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ شیری صاحب کبھی بھی نہیں عوام سے معافی مانگیں گے ایک دوسرے کو کہیں گے اس کے بارے میں معافی مانگو، عوام کس سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ اچھا چودھری نثار علی خان صاحب پہ آ جاتے ہیں، دیکھیں اب انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر بھی اتنے بیانات ایک دفعہ پھر، اور یہ میرے خیال میں کہ دس از پرہیپس دی تھرڈ فورتھ ٹائم چودھری صاحب آن فلور آف دا ہاؤس آئی ایس آئی کو پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی نا، آرمی چیف کو مشورہ دے دیا کہ یہ مافیا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہوتا یہ ہے کہ چودھری صاحب تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، کیریڈ اوے، اور وہ کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں اچھا میں نے ہی کہا تھا پھر وہ سوری جب ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ آؤٹ آف کانٹیکس، ایکچولی میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی سوری کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کہہ دیتے ہیں تو سوری کرنا ہی پڑے گا، تو سوچیں اس سے پہلے کیوں کرتے ہیں اپنا مذاق؟ یار اتنے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، اب چودھری نثار وہ بھی اب سوری پہ اتر آئے، اور ادھر خیر پرائم منسٹر نے تو ماسٹر ہو گیا ایم اے سوری 4 سالوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سوری کر چکے ہیں۔ مگر چودھری صاحب کو بھی ذرا خیال رکھنے، دیکھیے فوج کو ان نیسیسریلی ان چیزوں میں نہیں انکلوڈ کرنا چاہیے، اپنی جو بھی تجزیہ ہے اس کو ذرا خیال سے، دیر از نو نیڈ ان نیسیسریلی پرووکیشن کرنا۔ مجھے پتا ہے کہ نون والے بڑے دکھی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک دفعہ تو نہیں 2 دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوتے رہ گیا، ابھی بھی ہوتے رہ گئے مگر پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، وہ لیٹے ہوئے ہیں، آ جاؤ رول اوور، کوئی گل نہیں نا، مطلب فوج کین ڈو نو رانگ۔ اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب سے جو ایک دفعہ فوج کے بارے میں یہ ہو گیا، وہ میرا خیال ہے تپے ہوئے تھے بڑے، کیونکہ ان کا خیال تھا میں نے کیا نہیں کیا ان کے لیے، خدمت کی ہے 1 2 3 4 5 اگر آپ بیٹھ جائیں وہ آپ کو گناتے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ مجھے ایک دفعہ گنانے لگے تو میں پریشان ہو گیا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ بھی ان کے لیے کیا، یہ بھی کیا، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اور کر دیا۔ تو مطلب ہے کہ یہ بھی تو پھر تھوڑی بہت گڑبڑ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا خیال رکھنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں فوج کو یہ کہنا کہ جی آپ فوج ہیں یا مافیا کے ہیڈ ہیں، اس قسم کا بیان نہیں دینے چاہیے۔ لیکن صاحب ایک کوشچن، از دس اے پوائنٹ آف پرنسپل کہ اگر چودھری نثار علی خان صاحب یہ بات کہتے ہیں، آئی ایس آئی کو بار بار وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کو لگتا ہے کہ جی آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کو، جسٹ بیکاز آف دس؟ نہیں، لگتے کی بات نہیں ہے، چودھری صاحب کے پاس ایویڈنس ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا 2 دفعہ وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان کے بھی سورسز ہیں، اٹس اے ملٹری فیملی، آپ بھولتے ہیں نا، ان کے بھائی صاحب لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں اور وہ ڈیفنس سیکرٹری بھی رہے، تو چودھری صاحب کے بڑے سورسز ہیں، ایک چڑیا نہیں بڑی چڑیا ہیں فوج کے اندر، انہیں پتہ چلتا رہتا ہے، ہر کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، چودھری نثار کو سب پتہ ہوتا ہے، بیکاز ایک فیملی کا ایک تعلق ہے نا فوج کے ساتھ، تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور جو اگر سازش بھی ہو تو چودھری صاحب سونگ لیتے ہیں۔ اچھا تو اس لیے پھر گرمی بھی چڑھتی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے یہ تو اب عام بات ہو چکی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ پرو عمران خان ہے، یہ تو بات چل رہی ہے نا، اب اس جیسے وہ کہتے ہیں وے دیر اسموک دیر مسٹ بی سم فائر، تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائے۔ اچھا لیکن سیٹھی صاحب ایک اور بڑی اہم بات جو کہ چودھری صاحب نے کہی، اب کیونکہ وہ حوالہ دے رہے تھے آبویسلی اس وقت مسنگ پرسنس کا، اور آبویسلی انہی لوگوں کا جن کو ڈیالہ جیل کے باہر سے ٹک اپ کیا گیا، اور ابھی تک وہ آبویسلی ایک معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ سوال یہ ہے، چودھری صاحب نے کہا کہ جی کیا ایک ایسا انسان جو کہ 5 وقت نماز پڑھتا اور حافظ قرآن ہو، کیا وہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، جی یہ سوال پوچھا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہاں، اور حوالہ کیا تھا؟ حوالہ تھا ان لوگوں کا جن کو اٹھایا، جن کو لیا ہے، ڈسپیئرڈ تھے، وہ پتا چلا کہ فوج کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ ان کی ڈیڈ باڈیز، اور باقی جو ہیں کچھ ہسپتال میں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی اسپتال میں ڈیتھ، وہ کانٹیکسٹ تھی جس کے بارے میں چودھری صاحب نے پھر یہ کہا ایگزیکٹلی کہ وہ مافیا کی بات بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئی، اور اس کے بعد یہ بھی کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ 5 وقت کے نمازی اور مسلمان 5 وقت کا نمازی اور حافظ قرآن،
تو اس کو کیسے آپ نے ان کو طالبان کہہ کے، ان کو آپ نے ٹیررسٹ کہہ کے، دہشت گرد کہہ کے آپ نے ان کو پکڑا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چوہے صاحب غلط بات کہہ رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ کوئی ایسا طالبان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نمازی نہیں ہوں، اور ان میں بہت سے حافظ قرآن بھی ہیں، مگر طالبان اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں ان طالبان کی بات نہیں کر رہا جو امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، وہ امریکہ اور وہ جانے، وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، امریکہ ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے۔ عرض یہ جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ہماری فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو تو ہم نے کہا ہے نا کہ دہشت گرد ہیں، دے آر ٹیررسٹ۔ تو عرض یہ وہ طالبان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مساجد حافظ قرآن بھی ہیں، مساجد کو شہید کرتے ہیں، وہاں قرآن شریف پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن پاک ہوتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں آپ اور میں اور ہم جیسے لوگ سارے جو باقی پاکستان کے باشندے ہیں، جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں یا سپریم کورٹ میں یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو میں چوہے صاحب سے بڑی پیار سے یہ گزارش کروں گا کہ چوہے صاحب آج کل مسلمان کو مار رہا ہے، اور دہشت گردی ہوتی ہے، اس کا مذہب کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایک شخص ہے وہ حافظ قرآن ہے اور وہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، وہ دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، ایسے لوگ ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ البتہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دہشت گرد ہیں، جو کہ شاید اسلام میں یقین ہی نہیں رکھتے، ان کے اور کوئی ایجنڈے ہیں، ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ مگر یہ القاعدہ والے جو ہیں، یہ تو اسلام کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اصلی مسلمان تو ہم ہیں، تو کیا وہ دہشت گرد نہیں؟ نہ یہ وہ کہتے ہیں نہ آپ کا اسلام ہے، نہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، جوڈیشری کسی کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اسامہ بن لادن دہشت گرد نہیں تھا، تو یہ غلط بات ہے، وہ دہشت گرد تھا، سیدھی سی بات ہے۔ سیٹھی صاحب یہاں ایک ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 20ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیا کنڈیشنز ہیں اور اس کے پیچھے سیاست کیا ہے، اس پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔